न दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊं माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। अशरफुल मखलूकात जिसको हजरत इंसान कहा जाता है, इसकी सिफात में तो शामिल है प्यार, मोहब्बत और एहसार करना। लेकिन जब यही मखलूक दरिंदगी पर उतरती है तो जंगली दरिंदों को भी मात दे जाती है। ऐसी दरिंदगी की मिसालें पहले तो कभी कभी सुनने में आती थीं, लेकिन अब तवातर के साथ हमारी समात में आती रहती हैं। वालिदैन जो कि बच्चों का वाहिद सहारा और बच्चे की पहली दरसगाह होते हैं, और बच्चे हर दुख दर्द और तकलीफ में अपने माँ या बाप को ही पुकारते हैं। जब दरिंदगी पर उतरते हैं तो अपनी ही मासूम औलाद को कत्ल करने से भी नहीं घबराते। लाहौर में एक दरिंदा सिफ्त बाप और सौतेली माँ ने अपनी 6 साला मासूम बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाकर मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। इसी तरह के एक और वाकया में जालिम बाप ने महज रोटी गोल न बनाने पर अपनी 12 साला मासूम बेटी को कत्ल कर दिया। एक जालिम माँ ने दुबई जाने के लिए अपने 2 बच्चों को गला घोंट कर कत्ल कर दिया। एक बीमार बेटी से जान छुड़ाने के लिए अपने ही हाथों जालिम बाप ने अपनी बेटी को दरियाए रावी में बहा दिया। इंसानी रिश्तों में इस कदर दरिंदगी कैसे आ सकती है कि वो जो दर्द के मदावा समझे जाते हैं वही कातिल बन जाते हैं। खूनी रिश्ते ही खून के प्यासे कैसे बन जाते हैं। इंसानी नफ्सियात कैसे ऐसे जालिमाना इकदाम उठा लेती है कि अपने ही खूनी रिश्तों की भी पहचान खत्म हो जाती है। और जब ये खूनी रिश्ते कानून की गिरफ्त में आने लगते हैं तो ये इसी खून का फायदा उठाते हुए खुद मुद्दई बनकर माफी नामा करवा लेते हैं और आसानी से कानून की गिरफ्त से निकल जाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में इस मुआशरती दरिंदगी के कानूनी, नफ्सियाती और मजहबी पहलुओं पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। जब बात होती है कहने की और करने की तो मुझे इसमें इस कौम के अंदर एक बड़ा तज़ाद नज़र आता है। मिसाल के तौर पे पिछले हफ्ते में हमने इल्म दीन शहीद जो है उसकी बरसी मनाई, लेकिन मैंने किसी को उसको मनाते हुए नहीं देखा। लेकिन जब नामूस की बात आएगी तो हम सारे जो हैं वो बहुत बढ़ बढ़ के अपना ओपिनियन देंगे। जब मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाज देखिए। आपने कहा कि अगर मैं नमाज की इशा की हालत में होता, नमाज पढ़ रहा होता और सूरह फातिहा की तलावत कर रहा होता और मेरी माँ जिंदा होती और मुझे पुकारती तो मैं नमाज को छोड़ देता और अपनी माँ की खिदमत के लिए वहां से जाता, भागता, पूछता माँ क्या बात है, क्या हुक्म है। ये मजाज हो। लेकिन जब तौकीर की बात हो तो वहां पे तौकीर नजर ना आए। ये जो अलिशबा का आपने इस वक्त पैकेज देखा, यकीन कीजिए ना यकीन करने वाली हालत है कि एक 6 साल की बच्ची जो कि शायद 2.5 फुट की भी ना हो पूरी, उसके ऊपर तशद्दुद कैसे किया जा सकता है। मुझे यहाँ पे इस चीज़ से बिल्कुल सरोकार नहीं है कि वो उसकी सकी माँ थी या उसकी सकी माँ नहीं थी। यहाँ पे इंसानियत जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ले गई कि एक इंसान दूसरे इंसान पे किस तरह जुल्म कर सकता है। यहाँ पे इनके खास जो अलिशबा की जो मदर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी खाला भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ वो मेहमान भी है जो इन पर अपनी प्रोफेशनल राय देंगे। इब्तिसाम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ पहली दफ़ा तशरीफ़ लाई हैं साहिबा अहमद जो कि माहिर नफ्सियात हैं, बहुत शुक्रिया आप आई। और हमारे साथ हैं रबिया बाजवा। रबिया, आप एक्टिविस्ट भी हैं और इस सुप्रीम कोर्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो अगर आप से मैं बात करूं, आपका नाम है खतीजा जो कि अलिशबा की माँ है। आप ज़रा माइक अपने पास कीजिएगा बेटा। हाँ, आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी सन 2008 में हुई। 8 में हुई। और आपके जो शौहर थे उनका नाम था खुर्रम जी। ठीक है। ये शादी कितना अरसा रही है खतीजा? ये शादी 2 साल रही है सिर्फ। और 2 साल में आपकी 2 बेटियां हुई? हाँ जी, 2 बेटियां हुई। तो क्या हुआ, क्या आपकी जुदाई क्यों हो गई? ये लड़ते झगड़ते बहुत रहते थे और मेरे से ज्यादती भी बहुत करते थे। तो मेरा जो शोहर था वो भी नहीं मेरी सुनता था। अच्छा। बच्चियों 2 बेटियां हुई हैं, वो कहते थे, पहली बेटी से ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि हमारे घर तो पहले हाँ बेटा होता है। अच्छा। बेटा होता है। इवन के दूसरी बेटी की पैदाइश पे भी नहीं आया वो। कहाँ नहीं आया? हॉस्पिटल। अच्छा, फिर आपको घर ले गए वो? नहीं, वो घर नहीं लेके गए, हॉस्पिटल में ही उन्होंने लड़ाई झगड़ा डालना शुरू कर दिया था। हाँ। अच्छा, आपकी बिनाई जो है वो बाद में खराब हुई या हमेशा से थी? नहीं, मेरी पैदाइशी खराब थी, बल्कि 1.5 साल मेरी मंगनी रही है। तो उनको मेरे अब्बू ने कुछ नहीं छुपाया। मेरे अब्बू ने कहा मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने
ہر چیز بتا کے کرنی ہے. وہ اس بات پہ بھی مجھے بلیک میلنگ کرتے تھے کہ تمہیں تو وہ نظر نہیں آتا, تمہیں تو نظر نہیں آتا. اچھا, پھر آپ بچیاں دونوں لے کے اپنے والدین کی طرف آ گئے؟ ہاں جی, پھر خود چھوڑ کے گیا وہ. خود چھوڑ کے گئے؟ ہاں جی. بچیاں آپ کے پاس تھیں؟ ہاں جی. کتنا عرصہ بچیاں آپ کے پاس رہیں؟ میرے پاس بچیاں تقریباً 5 سال رہی ہیں. یعنی کہ بڑی بچی کی عمر جو ہے وہ تقریباً 6 سال ہوگی. جی. ایسا جی. پھر کیا ہوا؟ بچیاں باپ کے پاس کیسے چلی گئیں؟ بچیاں 5 سال تو اس نے بچیوں کی نہ شکل دیکھی, نہ ان کو خرچہ پانی کوئی دیا, کچھ بھی نہیں کیا. تو اس کے بعد 5 سال مطلب کہ رہی ہیں میرے پاس, نہ اس نے خرچہ پانی دیا نہ کچھ دیا. آپ عدالت گئیں؟ ہاں جی. عدالت نے کوئی آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ بس وہ پیشیاں ڈالتا رہتا تھا. اچھا, پھر بچیاں باپ کے پاس کیسے چلی گئیں؟ جب میری دوسری شادی ہوئی تو اس کو پتا چلا کہ میری دوسری شادی ہو گئی ہے, تو بچیاں اس نے اپنی مرضی سے لی تھی, میں نے خود نہیں دی تھی. چھین کے لے کر گیا آپ سے؟ نہیں, پنچایت کے ذریعے. پنچایت کی, تو اس میں آپ پنچایت میں آپ کی بھی تو رائے ہوگی نا؟ میری مطلب کہ میری رضامندی نہیں تھی, مطلب کہ وہ پنچایت میں بیٹھ کے بات, اس کے بھی 4 بندے بیٹھے ہیں اور ہمارے بھی 4. اور بچیاں اس کے پاس چلی گئیں؟ ہاں جی. اور کتنا عرصہ بچیاں اس کے پاس تھیں؟ 1 سال 2 ماہ رہی ہیں. اور اس میں آپ بچیوں سے ملتے تھیں؟ بہت کم. کیوں؟ وہ ملواتا نہیں تھا, حالانکہ جب کہ اس نے بات کی تھی کہ میں بچیاں جب آپ کہیں گے میں تب آپ سے بچیاں ملوایا کروں گا. میں اگر آپ سے پوچھوں, علامہ صاحب آپ اس پہ پہلے رائے دیجیے اپنی کہ یہ سارا واقعہ جو ہے اس پہ شرعی رائے کیا ہوگی؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس میں شقاوت جو ہے نا پورے عروج کے اوپر نظر آ رہی ہے. اور قرآن کے لحاظ سے اللہ نے قرآن میں قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم, وہ لوگ گھاٹے میں جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی کے ساتھ قتل کیا. اور اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام میں بیٹیوں کے قتل کے بارے میں الگ سے آیت نازل کیا, اذا الموءودۃ سئلت, جب قیامت کا دن آئے گا تو زندہ درگور کی جانے والی بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام جس کی روشنی کا ہم نے جاہلیت کے اندھیرے دور کیے تھے, ایک مرتبہ آہستہ آہستہ ہم انہیں اندھیروں کے دوبارہ سفر کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ جو سارا کا سارا معاملہ ہوا ہے اس کے اندر, جس طرح آپ نے بالکل آغاز میں یہ بات کہی ہے کہ اس کے اندر سوتیلی ماں ہونا یا سگا باپ ہونا, یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا ایک طرف رہ جاتی ہیں. انسانیت کی جو ریفلیکشن ہے نا وہ بھی اس کے اندر مان پڑتی نظر آتی ہے کہ اس طرح کا سلوک جو ہے جانور بھی اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرتے جس طرح کا سلوک انہوں نے, سوائے سانپ کے. سانپ اپنے بچے کھاتے ہیں. بالکل بالکل. یعنی کوئی بھی جانور جو ہے جو ان کو ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ, یعنی قربانی کے جانور کہہ لیں یا عام جو پیٹس جو ہوتے ہیں ہمارے, حضور مرغی کا بچہ جو ہے نا چوزا, اس کو نہیں آپ ہاتھ لگا سکتے. بالکل بالکل, بول کے وہاں پہ لپکتی ہے, جپٹتی ہے, بلی بھی جپٹتی ہے آپ کے اوپر. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہرحال اس بات کے کبھی امکانات موجود ہوتے ہیں. اگر باپ یا ماں کے ساتھ رہ رہا ہو بچہ تو ہاں اس کا کتنا بھی برا سلوک کیوں نہ کیا جائے سوتیلے باپ کی طرف سے سوتیلی ماں کی طرف سے, لیکن اس کا اس حد تک جو ہے نا ٹارچر کرنے کے امکانات نہیں ہوتے کہ وہ ڈیتھ تک بات پہنچ جائے, قتل تک بات پہنچ جائے. میں اس پہ آپ سے رائے لوں گا کہ جب ماں نے شادی کی تو دوسرا باپ جو ہے وہ اپنی ان بچیوں کا شرعی جو ہے وہ وارث نہیں ہے. بالکل. اور اس کے اوپر آپ کا ایک نقطہ نظر جو ہے وہ یقیناً ہونا چاہیے تھا. بچے جو ہیں ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی اور قانون ان کو کیا تحفظ دے گا کہ بچے جو ہیں وہ ماں کے پاس رہنے چاہیے, 6 سال کی بچی ہے صرف, یا وہ باپ کے پاس چلے جانے چاہیے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ماں کی تو انٹائٹلمنٹ تھی, مگر جیسے خاتون نے آپ کے سامنے بتایا کہ انہوں نے خود سرنڈر کیا تھا اپنا یہ رائٹ, اور وہ خود بچے انہوں نے اپنے کانسنٹ سے دیے تھے, تھرو پنچایت دیں یا جیسے بھی, تو ان کا رائٹ قانونی طور پہ جو ہمارا لا ہے اس میں موجود ہے کہ ماں کے پاس پورا حق ہے کہ وہ بچے اپنے پاس رکھتی. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اپنے کانسنٹ سے دی. میں ایک جملہ کہوں, ذرا تلخ کا جملہ, اس پہ ذرا آپ توجہ دیجیے. اگر یہ قتل ہوا ہے, جو کہ قتل یقیناً ہوا ہے, تو اس میں پھر کوئی ایک ذمہ دار کیسے ہے؟ یہ تو پھر باپ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے, وہ دوسری ماں بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنی یہ ماں ذمہ دار ہے. دیکھیے جی, میں نہیں سمجھتی کہ اگر واقعی قتل جیسے ہمیں بتایا گیا ہے, کہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ ماں ذمہ دار ہے قتل کی. یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک حد تک اس نے شاید اپنا حق ادا نہیں کیا ماں ہونے کو اور بچے دے دیے, لیکن قتل میں اس کا کوئی حق نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ کہ وہ ایک اوفینس ہے, جو ایک ڈکلیئرڈ اوفینس ہے. وہ کس طرح ہوتا ہے, وہ تو ایز پر FIR اسی پارٹی نے کیا جو سوتیلی ماں ہے, اگر انہوں نے کیا ہے, اور اس کا جو والد ہے بچی کا, اس نے ان کو کیا جو ایکیوزڈ ہیں, تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں کہ اس نے کوئی قتل کر دیا. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بچی جو تھی وہ صحت مند تھی؟ یہ سننے میں آیا کہ اس کو مرغی کے دورے پڑتے تھے, یہ سچ ہے بات کیا؟ ایسا تو کوئی بات نہیں, میرے پاس 5 سال رہی ہیں, کبھی ان کو مطلب کہ کوئی ان کو آنچ تک نہیں آئی. بیمار تو بچے ہو ہی جاتے ہیں, لیکن میرے پاس بھی وہ ٹھیک رہی ہیں بالکل. اچھا, یہ اگر مجھے اجازت دے تو میں آپ سے پوچھوں, آپ کے پاس 2 چوائسز تھیں. ایک چوائس آپ کے پاس یہ تھی کہ آپ بچیوں کو اپنے پاس رکھیں اور نہ شادی کریں اور ایک قربانی دیں, اور دوسری آپ کے پاس یہ چوائس تھی کہ آپ شادی کریں جو آپ کا حق ہے, اور آپ بچے جو ہیں وہ یا رکھیں یا دے دیں. آپ نے بھی تو یہ چوز کیا کہ آپ شادی کریں اور بچے جو ہیں وہ واپس 5 سال کے بعد باپ کے پاس چلے جائیں. اس پہ آپ کا دل جو ہے وہ کچھ نہیں کہتا آپ کو؟
میں نے وہی تو بتا رہی ہوں کہ میں نے خود نہیں دیے, وہ تو اس نے لیے نا. اس کو اطلاع ہوئی ہے. آپ بتائیے, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسے اطلاع جب ملی ہے کہ اس کا دوسرا نکاح, فائنینشلی کچھ ہماری فائنینشلی پرابلمس تھیں کچھ, ظاہری بات ہے 2 چھوٹے بھائی ہیں اور رینٹ ہاؤس پہ رہتے ہیں, تو وہ ایکسپینس بچیوں کے اٹھانا جو ایک باپ کی ذمہ داری تھی وہ خرچہ نہیں ان کا دیتا تھا. تو کچھ تو سوچنا تھا میرے فادر نے, وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں, وہ بھی نہیں جاتے, ایجڈ ہیں, بوڑھے ہیں. تو اس کے اوپر پھر باہمی گھر والوں کی رضامندی سے ہم نے کہا چلیں دوسرا نکاح اس کا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, شرعی کام ہے, اس کا حق ہے, وہ کر سکتی ہے. جی, وہ رضامندی اس شوہر نے بچیاں اپنی رضامندی سے اس کو نکاح میں لیا. میں آپ سے اگر پوچھوں تو آپ کے خیال میں نفسیاتی مسائل بچوں کے ساتھ کیا ہوں گے کہ وہ بچے جو ہیں نہ باپ کا اس کو کر رہے ہیں, مل رہے ہیں, نہ وہ ماں کے ساتھ ہیں, وہ بچے بیچ میں ہیں, کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں. اس پہ بچے جب بڑے ہوں گے, 5-6 سال کی ایک بچی جو ہے وہ 16 سال کی ہوگی, تو کیا اس پہ اثر ہوگا؟ جی, یہ جتنے بھی چائلڈ ابیوز کے کیسز ہیں دیکھا جائے تو ان میں نفسیاتی طور پر بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو کہ ان کو پیدا بھی کرتے ہیں اور جو اثر انداز بھی ہوتے ہیں. جیسے بڑے اپنے نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے, اپنے ماحولیاتی دباؤ کی وجہ سے, اپنی پرسنل چیزوں کی وجہ سے بچوں کو اس چیز کا شکار لیتے ہیں, بالکل ایسے جیسے کوئی سیلاب ہے اور اس میں سارے اس کی زد میں آ کر نقصان اٹھاتے ہیں. اور بچوں کی نفسیات پر سب سے زیادہ شدید اثر پڑتا ہے, کیونکہ بچوں کی جس طرح سے ایک چھوٹا سا بی بڑا ہوتا ہے, دودھ پیتا ہے, بڑا ہو رہا ہے, اسی طرح اس کو نفسیاتی خوراک مل رہی ہوتی ہے جو کہ بچوں ماں باپ کی پیار محبت سے, ان کی توجہ سے اس کو ملتی ہے, اور وہ سب چیزیں اس کے دماغ کو گرو کرتی ہیں. اس نے پرورش پانی ہے, تربیت لینی ہے, وہ کس سے لے گا؟ اگر جی بالکل وہ اس کی سگی ماں اور باپ نہیں دے گا تو پھر اس کو باہر کی دنیا تو ہرگز نہیں دے سکتی نا, جب تک آپ خود اون نہیں کر رہے. جاؤں گا, لیکن میں سب لوگوں سے آ کے نا واپس آ کے ربیہ آپ سے بھی اور آپ سے بھی باپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ماں اور باپ کا رشتہ ہے, اگر یہ ایک نکاح کا رشتہ جو ہے, یہ کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے, اگر یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے تو اس کے وکٹم جو ہیں وہ بچے بنتے ہیں. نہ باپ نے سفر کیا, نہ ماں نے سفر کیا ہے صرف بچوں نے. اس پہ شرعی حدود کہاں ہوں گی, نفسیاتی حدود کہاں ہوں گی, اور قانون اس میں کس کی مدد کرے گا یا کس کو نہیں کرے گا؟ یہ درندگی جو ہے باپ کی, اس کو کوئی صورت نہیں ہے کہ جسٹیفائی کیا جا سکے. لیکن اس میں صرف ایک باپ کی درندگی نہیں ہے, اس میں شاید اس کے پیچھے وہ محبت, وہ عشق جس کو میں کہنا چاہتا ہوں, جو اس نے ایک دوسری شادی میں کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے خون پہ اپنے رنگوں کو, ہاتھوں کو رنگیں اور اس کے بعد اپنے تسکین نفس جو ہے اس کی طرف بڑھیں. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, میری ایک رائے ہے اور میں اپنے مہمانوں کے سامنے رائے رکھتا ہوں, آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. میرے خیال میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک شادی نہ کرے, وہ میرے خیال میں 14 شادیاں کرے, 4 بھی چھوڑ دے, لیکن وہ اس درندگی کا مظاہرہ نہ کرے جو اس نے کیا. اپنے بچوں کو پالے, اس کا ذمہ اٹھائے اور پھر آگے چلے. جب یہ ذمہ داری حافظ صاحب ماں اور باپ دونوں چھوڑ دیں اور باپ کا یہ کردار نکلے, اور میں اس ماں کو بھی جو ان کی ستیلی ماں ہے, میں اس کا بھی اتنا ہی ذمہ دار سمجھتا ہوں. اس بچی 2.5 فٹ کی بچی کے جسم پہ 10 ایسے نشان ہیں جو کہ بھرے ہوئے ہیں زخم, جو کہ تشدد کے نشان لگتے ہیں, جو کہ ایک بڑے آدمی کو بھی اگر وہ 10 نشان ہو تو میرے خیال میں اس کے لیے بھی زندہ رہنا مشکل ہے. یہ فورینزک رپورٹ ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ جو ڈاکٹر ہے جس نے کہ اس 2.5 سال کے جسم کو گلے سے لے کے ناف تک کاٹا ہوگا اور اس سے اجزاء نکالے ہوں گے, اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ وہ اس بچی کو کاٹ رہا ہے. لیکن یہ عذاب جو ہے یہ اس بچی نے جھیلا, یہ اس باپ نے اور اس ماں نے نہیں جھیلا جن کو میرے خیال میں جھیلنا چاہیے تھا. یہاں پہ ایک حد کوئی قائم ہوتی ہے شرع میں کہ باپ جو ہے وہ اپنا فرض پورا کرے, ماں جو ہے وہ اپنا فرض پورا کرے, یا ان کو وہ ملنے دیتا, اس کے ساتھ تو بچوں کا تعلق بھی نہیں ہو رہا. میں دیکھیں چھوٹی سی بات سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اس نے کیا پنچایت کے ذریعے, اصولی طور پر پنچایت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر ان کو لک آفٹر نہیں تھا کرنا. یعنی ایک بچیاں جو تھیں کم از کم اپنی ماں کے زیر سایہ جو تھیں, وہ ان کی تربیت بھی ہو رہی تھی, ان کو شفقت بھی مل رہی تھی. اور جیسا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دوسرے نکاح کے اندر جس بندے سے نکاح ہو رہا تھا وہ بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا کہ اگر بچیاں آتی ہیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا. تو اس سے ایسی صورت پنچایت کا انعقاد کرنا اور پنچایت کے انعقاد کے اندر بچیوں کو نکال کے لے کے جانا صرف تب جسٹیفائڈ تھا
اگر وہ یہ بات سمجھتا کہ ستیلے باپ کے مقابلے کے اوپر وہ ان کی زیادہ بہتر طریقے سے کفالت کر سکتا ہے، ذمہ اٹھاتا ہے، تبھی اس کو وہاں سے نکالنے کا حق بنتا ہے، ادروائز کو نکالنے کا حق ہی نہیں تھا. لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ وہ نکالنے کے اندر جو اس کی یعنی کہ ایک جو ارج نظر آئی ہے وہ پازیٹیو نہیں نکل رہی یہاں پر آ کے، یعنی کہ اس کا بڑا عجیب سا نیگیٹو سا ریفلیکشن نکل رہا ہے. حالانکہ اصولی طور کے اوپر جو بچیاں تھیں اس سے دور تھیں، اسے نان نفقہ بھی نہیں تھا ان کا ادا کر رہا، وہ ان کی یعنی کیئر بھی نہیں تھا کر رہا، تو وہ اگر کہیں اور چلی جاتی تو کوئی مسئلے کی بات نہیں تھی. اگر اس کے اندر یہ فیکٹر اگر پیدا ہوا یا اس کے اندر کوئی ارج یا موٹیویشن پیدا ہوئی کہ اس نے بچیوں کو جو ہے نا لے کے آنا ہے، تو اس کے لیے صرف ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، اس سے ان کا محبت کرنی ہو، پیار کرنا ہو، ان کی تربیت کرنی ہو، تب تو یہ بات جسٹیفائڈ تھی، لیکن اسے کچھ نہ کیا. یہ والدہ سے اگر بھی آپ اس کا جواب دیجیے کہ یہ جو خرم ہے، آپ کو اس بات کا کبھی شک بھی ہوا ہے کہ اتنا ظالم باپ ہوگا، یہ لے کر جائے گا اور یہ دوسری عورت کے حوالے کر دے گا بچوں کو؟ آپ کو کبھی شک ہوا اس بات کا؟ جب کبھی ملنے کے لیے آتا تھا تو بچیوں کی برائیاں کرتا تھا. اس نے کہیں انا کا مسئلہ بنا لیا. کیا برائی کیا کرتا تھا بچیوں کی؟ کہ بچیاں یہ ایسے کرتی ہیں، ویسے کرتی ہیں. کیسے کرتی ہیں؟ بدتمیزی کرتی ہیں. 6 سال کی بچی کیا کرے آپس میں؟ نہیں 6 سال کی بچی وہ کیا کہتا تھا کیا کرے؟ بس وہ یہ تنگ کرتی ہیں، یہ بدتمیزی کرتی ہیں. حالانکہ میری بچی اتنی شریف، اتنی مطلب کہ تمیزدار بچیاں تھیں. ہاں تو ویسی بیوی لے آتا. نہیں ایسی بچیوں سے تو ایسی بیوی لے آتا نا، ایسی بیوی لے آتا. مسئلہ بنا لیا کہ میری یہاں پہ آپ کو صاحبہ ایک بڑی معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایک فوبیا کا پیشنٹ نہیں نظر آتا، یہ تو بائی پولر ہے اس کے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے بہت سارے ایگو ایشوز تھے کہ وہ خود بھی وہ ان کو اون نہیں کرتا تھا، لیکن وہ یہ گوارا نہیں کر سکا کہ کسی دوسرے مرد کی وہ کفالت میں چلی جائیں. یہ میرے لیے بہت بڑی ایک شرم کی بات ہے. اس چیز کے لیے اس نے یہ ایک پوائنٹ کھڑا کر دیا. اب وہ کہتے چاہے میں ماروں پیٹوں لیکن اپنے گھر میں رہے، وہ میرے گھر میں ہیں، مجھے لوگ باتیں بنائیں گے. ایک اسٹگمیٹک سی ایک لوگوں کی اپروچ ہو جاتی ہے نا، سوسائٹل نارمز بڑے عجیب بنے ہوئے، تو اتنا بغیرت اپنی بیٹیاں کس کے حوالے کر دی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا. اس قسم کی ولگر لینگویج آپس میں یہ لوگ سوشلی بولتے ہیں، لوور سوشل اکنامک اسٹیٹس میں یہ چیز بہت عام ہے. اس نے اس قسم کی چیز سے فیئرفل ہو گیا اور اپنی اس نے انزائٹیز فیئرز کو دبانے کے لیے اس نے کہا کہ میں ایک کمپلیکس کا مارا ہوا انسان، میں نے نہیں برداشت کرنا. ربیہ میں نے 2-3 کہانیاں جو ہیں ہم نے پروگرام بھی اس پہ کی، وہ اس میں کہ ایک رکشے میں رکشہ چنچی چلاتا تھا میاں، اور وہ تقریباً 6 گھنٹے کا سفر کر کے راوی پہنچے اور وہاں پہ بچوں کو مارا. دوسرا میں جب ان لوگوں کے پاس گیا جن کے گھر میں وال ٹو وال کارپیٹ تھا، اور انہوں نے کہا کہ غربت کی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کو مارا، بچوں کو ویزا نہ آنے کی وجہ سے مارا تھا اور پانی میں ڈبویا، اور آج تک نہیں پتا کہ وہ سنی والا کیس جو ہے اس کا کیا بنا. اور جب میں اس خاتون کو حوالات میں ملنے گیا تو وہ بہت ہی اچھے انداز سے اس نے بازو پکڑا اور تھوڑا سا انداز بنا کے اس نے کہا کہ آپ ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ نرمی کیجیے گا، میں لفظ یہاں پہ فلرٹ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا. وہ اس وقت حوالات میں تھی، 2 بچے ابھی اس کے دفن نہیں ہوئے تھے اور وہ یہ ادائیں دکھا رہی تھی. 2 ایشوز ہیں جن کو ہم اکٹھا ایک طرح سے دیکھ رہے ہیں. ایک تو ایشو گارڈین شپ کا یا بچوں کی کسٹڈی کا کیس ہے کہ کس طرح بچوں کو رکھنا چاہیے اور پیرنٹس کی کیا ذمہ داری ہے. ایک بتاؤں، اور ایک قانون تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ خواتین کے حق میں بہت ساری چیزیں، ایون اگر ان کو کوئی فائنینشیل ایشوز تھے اوبیسلی ہوتے ہیں اور بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی میں، تو یہ خاتون ان سے جو مینٹیننس ہے وہ کلیم کر سکتی ہے اور بچوں کو اپنے پاس رکھ سکتی تھی. وہ کہتی ہے وہ عدالت میں کیس لڑتی رہی، اس کو تاریخ انہوں نے میرے میں مینٹیننس کا ذکر نہیں کیا کہیں پہ کہ انہوں نے کوئی مینٹیننس کا کیس کیا ہو. یہی کہہ رہے ہیں مینٹیننس کی کوشش کی ہے انہوں نے، وہ نہیں آتا پیشنٹ ڈالتا رہا نا، ایسا نہیں ہوتا. اگر وہ نہیں بھی آتا رہا تو ایکس پارٹی بھی ہو جاتا ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس طرح اس کیس کو کنٹیسٹ کیا. آج کل کورٹس بھی سینسٹائزڈ ہیں اور لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، خاص طور پہ خواتین کو. دوسری بات یہ کہ ایک اوفینس ہوا ہے، ایک مرڈر ہوا ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. اور جو بچوں کی کسٹڈی کا ایشو ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کیس کے اندر ہوا یہ ہے کہ بچوں کے طرف جو ذمہ داریاں تھیں دونوں نے ادا نہیں کی. مطلب والدہ کی بھی نیگلیجنس ہے اور جو والد ہے اس نے بھی توجہ نہیں دی. بات یہی ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہیں، ان کو ہم نارمل نہیں کہتے. جو اس طرح کی درندگی پہ اترتے ہیں، they are not categorized as normal curve normal people، کیونکہ وہ اپنی جو ہے محرومیت اور اپنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانور نارمل ہے، انسان نارمل نہیں ہے. کوئی جانور نہیں یہ کام کر سکتا. کتے کے بچے کو ہاتھ لگا کے دیکھو، مرغی کے بچے کو ہاتھ لگا کے دیکھو. ان کو بہت عرصے سے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں لیکن یہ علاج کے لیے نہیں جاتے. مجھے لگتا ہے نارمل سے زیادہ نہیں، اس میں ایک اور بھی یہاں پہ مال جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اہم ہو گیا کہ اب اولاد نظر نہیں آتی. پیسہ زیادہ نظر آتا ہے. انسان کا جو لالچ کی اور خود گردی کی، کئی مرتبہ وہ انسان کو ایسی سٹیج پہ لے جاتی ہیں جہاں پہ وہ بالکل غلط ڈیسیژن لیتا ہے. اس کی پرسنل حسرتیں ہیں جو اس کی بہت بچپن سے سٹارٹ ہوئی ہوتی ہیں. جیسے ایون چور جو ہیں وہ بارن چور تھیف نہیں ہوتے، ان کی محرومیاں بایولوجیکل نیڈز جو پوری نہیں ہوئی ہوتی وہ بڑے ہو کر وہ
سمجھتے ہیں کہ صحیح طرح نہیں ملی. میں اس پہ تھوڑا سا آپ سے آرگومنٹ پھر کرتا ہوں, لیکن میں شازیہ پہلے آپ سے بات کروں. آپ کے خیال میں یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ بڑی واضح نظر آئی ہے کہ ماں کے پاس بچے تھے تو باپ نہیں ملتا تھا, اب باپ کے پاس بچے ہیں تو ماں نہیں ملتی تھی. آپ اس پہ پہلے اپنی رائے دیجئے, پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. میرے خیال میں سب سے بڑا ظلم بچوں کے اوپر یہی ہے کہ زندہ باپ یا ماں جو اس سے دور ہے کسی بھی وجہ سے اس کو اس سے ملنے سے روکا جائے. لیکن میری اس کیس میں ایک تھوڑی سی اوپینین ہے. جی, مجھے اس بچی سے بہت ہمدردی ہے, کیونکہ دیکھیں شرعی طور پہ اس نے بالکل ٹھیک کیا. اگر وہ اپنے بچے نہیں پال سکتی تھی کسی بھی وجہ سے تو باپ کا فرض ہے اس کو پالنا. ٹھیک ہے, یہ ٹیکنیکلی بالکل ٹھیک بات ہوئی ہے. اب وہ آگے سے باپ ایسا خبیث نکلا کہ اس نے اپنے بچوں سے آنکھیں بند. باپ نے کوئی احسان نہیں کیا, اس کا فرض ہے. اس کا فرض ہے, بالکل اس کا فرض ہے, اس کی ذمہ داری ہے, باپ کی ذمہ داری ہے. اور جب تک وہ ماں سے بچیاں پلوا بھی رہا تھا تو اس کو ماں کا بھی خرچہ اور بچیوں کا بھی خرچہ دینا چاہیے تھا, جو اس نے نہیں دیا. لیکن یہاں انہوں نے جو کیا نا, مجھے ان سے پوری ہمدردی, نے بالکل غلط نہیں کیا, انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. انہوں نے بچیاں باپ کو واپس کی. ٹھیک ہے, اس بچی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں کہ میں اس کے اوپر الزام رکھوں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جس کو دیکھیں جی, انکلوڈنگ مائی سیلف. بہت سے ماں اور بہت سے باپ ایسے ہیں جن کو جو ڈیورس کی وجہ سے اپنے بچوں سے الگ ہیں, اور ہماری عدالتیں جو ہیں وہ کمزوری کا مظاہرہ کرتی ہیں. قانون میں شکیں ہونے کے باوجود ہماری عدالتیں جو ہے ہائر عدالتوں تک میں جا رہی ہوں, میں ہائی کورٹ تک کی بات کر رہی ہوں, کہ وہ اس چیز پہ جو کسٹوڈیل ماں اور باپ ہے نا اس کو مجبور نہیں کرتی. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کر سکتی نہیں, کر سکتی ہیں, کہ بچوں کو نہیں کرتی کہ وہ ریگولرلی اپنے جو دوسرا پیرنٹ ہے نا اس کے ساتھ بچوں کو ملوائیں. یہ بچی اگر اپنی بیٹی کو ملتی تو کم از کم اس کی پرانی چوٹیں تو دیکھ لیتی. پرانی چوٹیں تو اس کو نظر آتی ہیں. اگر ہفتے 2 ہفتے میں اس کی شکل دیکھتی بچی کو. مجھے بتائیں کہ میں ویسے مان نہیں سکتی, ویسے مجھے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی بھی ویکنس ہوگی, لیکن کوئی بھی باپ اس طرح کر نہیں سکتا. نیگلیجنس اس سے ہوئی ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ کرمنالٹی کا کیا لیول ہوگا, لیکن اس کا رائٹ تھا کہ اس کی بچیوں کو اس معاشرے میں گول روٹی نہ بنے تو باپ اپنی بیٹی کو مار دیتا ہے. یہ حقیقت ہے اس معاشرے میں. اس طرح واقعات بھی ہیں, کیوں نہیں ہیں؟ آپ ایک جملہ کہہ رہی ہیں کوئی؟ جی سر, میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس نے اس کو 3-4 ماہ سے کانٹیکٹ کر رہی تھی, ان کو پیغام ان کو میرے فادر کی طرف سے جا رہا تھا مجھے میرے بچوں سے ملوائیں. یہ آتی تھی ادھر اور ان کو کہتی تھی مجھے اتنی دیر ہوگی, میں نے اپنے بچیوں کو دیکھا نہیں ہے. وہ آدمی ظلم نہیں ملاتا تھا, نہیں لے کے پتہ کیوں نہیں ملاتا تھا, کیونکہ وہ بغیرت کا بچہ اپنی بچی کے چہرے کے اوپر نا نیلوں کے نشان دیکھ رہا تھا. وہ کہتا ہوگا کہ یہ آ کے ماں دیکھے گی نا تو یہ بات کو پھیلائے گی. وہ اپنی بیٹی کو اس سے دوسری بیوی سے مروا رہا تھا اور اس ماں سے نہیں ملوا رہا تھا. یہ وجہ تھی اس کی, اور کیا وجہ تھی؟ کروں گی کہ یہ بات درست ہے کہ بالکل رائٹ ہے اس کا ملنے کا. اور میں ایک بات پوائنٹ آؤٹ ادھر کروں گی, عام خواتین جو دیکھ رہی ہیں پروگرامز, کہ بالکل اپنے رائٹس کے اوپر وہ گھر نہ بیٹھیں. عدالتوں کو بالکل یہ پتا ہے, اور وہ بچے ملتے ہیں. عدالت کو ہائی کورٹ تک لے کر گئی, وہ بچوں سے نہیں مل پا رہی. ہائی کورٹ نہیں گئی. میں شازیہ کی بات کر رہا ہوں. آپ میری بات کریں, میں ہائی کورٹ میں ہوں اس وقت, اور میں ریپرزینٹ کرتی ہوں ایک آرگنائزیشن. ہم نان کسٹوڈیل پیرنٹس کی ایک آرگنائزیشن ہے, مائی فاؤنڈیشن. اس میں خواتین بھی ہیں, اس میں مرد بھی ہیں. جو ریئلٹی ہے نا وہ آپ مجھ سے پوچھئے کہ مجھے 12 سال ہو گئے ہیں, میرے بچے کا پاکستان کے بیسٹ انسٹیٹیوشن میں داخلہ ہوا ہے ابھی پچھلے مہینے, لیکن مجھے نہیں بتایا گیا. مجھے پتا ہے کہ وہ بچی کس تکلیف سے گزر رہی ہے. بات نہیں ہے سر, یہ ریئلٹی ہے. انفارچونیٹلی ان کے ساتھ ہوا ہوگا, اور نہیں میرے ساتھ نہیں ہوا. اگر آپ پلیز گارڈین کورٹ جا کے دیکھیں آج کے دن میرے ساتھ, اور آپ ان لوگوں کو کاؤنٹ کریں اور ان میں سے دیکھیں کہ ان میں سے کیا ریشو ہے جو کہ مل سکتی ہے اور کیا ریشو نہیں مل سکتی. بات ماننی پڑی, طلاق کے کیسوں کے اندر بھی جو کسٹوڈین کیسز کے اندر نا کافی ڈیلے بھی کیا جاتا ہے. کئی مرتبہ عورتیں حق لینے کے اندر بہت زیادہ سفر کرتی ہیں. میں ایک چھوٹا سا وقفہ واپس آ کے یہیں سے بات شروع کرتے ہیں, اور یہ بات بھی جو ہے نا اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ اگر عدالت کے اندر بچوں کو ملنے بھی دیتے ہیں تو یقین کیجئے جس جگہ پہ آپ نے اپنے بچوں کو ملنا ہے نا وہاں پہ آپ انتہائی نفسیاتی مریض اگر نہیں ہوں گے تو فوبیا کے پیشنٹ آپ یقیناً ہو جائیں گے. وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں. السلام علیکم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین سر، طلاق جو ہے ناپسندیدہ عملوں میں سے ایک حلال عمل ہے. میں اس بات کو مانتے ہوئے شازیہ آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ 12 سال ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، بچہ جو ہے وہ بیسٹ انسٹیٹیوشن میں چلا گیا اور آپ کو خبر نہیں ہے، آپ ماں ہیں، آپ نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ قانون ہونے کے باوجود جو ہے وہ قانون اپنا اثر نہیں دکھا سک رہا اور ایک ماں جو ہے وہ رولتی پھر رہی ہے اور بچوں کے اس سے کانٹیکٹ نہیں رہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں تو جو میری ریڈنگ ہے نا اس سچویشن کی وہ یہ ہے کہ قانون میں چیزیں ہیں، لیکن ہمارا جو قانون ہے، ہماری جو قانون کی پریکٹس ہے نا، وہ پریسیڈنٹ کے اوپر چلتی ہے. 500 سال پہلے، 50 سال پہلے کسی ایک جج نے یہ فیصلہ کر دیا کہ باپ بس پورے مہینے میں 1 گھنٹے آ کے مل لے تو وہ کافی ہے. تو آپ یقین کریں کہ باپ پورے مہینے میں 1 گھنٹے اسی عدالت کے بینچوں پہ بچوں سے ملتے ہیں. اور اس میں بھی مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، میری بہنیں ہیں، مائیں 3-3 4-4 مہینے بچوں کو ہی لاتی ہیں. آپ بیلف کو بھیجتے ہیں، پھر آتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ کوئی باپ پورے سال میں 2 یا 4 گھنٹے اپنے بچے سے ملے تو اب اس کو وہ باپ کو کیسے پہچانے گا وہ بچہ؟ اور مجھے بتائیں کہ یہ کون سی یہ دنیا میں واقعی یہ بات بالکل غلط ہے. اور میرا ایکچولی ابتسام صاحب سے سر آپ سے میری ایک کوشچن ہے. یقین کریں میرے بڑی خواہش تھی کہ میں آپ سے بات کرتی. مجھے بتائیں کہ کیا شرع میں ہم جیسے والدین کو ان کے بچوں سے ملاقات کا کوئی اسکیڈیول یا کوئی طریقہ یا کوئی فارمیٹ شرع مجبور نہیں کر سکتی؟ کیوں مجبور کر سکتی ہے؟ میں اب یہ چھوٹی بات جنہوں نے بات کی، میں دونوں طرف کہتا ہوں. باپ کو اس حد تک بچوں سے اٹیچ کرنا یا ماں کو اس حد تک بچوں سے اٹیچ کرنا اور ریونج لینا، اپنا یعنی ایگو کا ریونج لینا ان سے، اور بچوں کو اس کا وکٹمائز یعنی وکٹم بنانا، یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. یہ زیادتی ہے، حرام ہے، حرام ہے، بالکل حرام بات ہے. میں آپ کو چھوٹی بات ہوں، یہ تو حرام بات ہے. والد اور والدہ کا جو ہوتا ہے وہ بالوالدین احسان، والدین کے جو احسانات ہیں کب ہوتے ہیں؟ جب انہیں پالا ہو، جب انہیں پیار کیا ہو، جب انہیں پیار کرنے کا بھی موقع نہ دیا جائے. یعنی کہ اگر باپ پیار کرنا چاہتا ہے یا ماں پیار کرنا چاہتی ہے، کیوں نہ دیا جائے موقع؟ ٹھیک، بالکل ملنا چاہیے موقع، کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ یہ ساری ڈسکشنز ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بڑا اعلیٰ کوئی جوڈیشل سسٹم ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ گنجائش ہے. میں ایک کو بات بتاؤں، کیونکہ خاتون کی ایک بڑی ہمارے سامنے پرابلم سامنے آئی، لیکن میں ایسے بھی کیسز آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتی ہوں جہاں پہ 5 سال کے بعد خواتین گئی جنہوں نے خود بھی سرنڈر کیا، یا مرد حضرات گئے انہوں نے خود بھی سرنڈر کیا، لیکن عدالتوں نے بچوں کے ویلفیئر کو دیکھتے ہوئے جو ان کے پاس سرکمسٹانسز ہیں کورٹس کے اندر، ان کے ہوتے ہوئے کو ملوانے کی پوری کوشش کی. دوسری بات یہ ہے کہ اس ایشو کا یہ صرف قانونی پہلو نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ اخلاقی پہلو بھی ہے. میں نے یہاں پر بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے جو بہت بڑے مذہبی اسکالرز بھی ہیں، میں نام نہیں کوٹ کرتی، ان کے ایشوز کورٹوں میں چل رہے ہیں. اس وقت ان کو اسلام بھی بھول جاتا ہے، اس وقت ان کو ذمہ داریاں بھی بھول جاتی ہیں، اس وقت ان کو نہیں. دیکھیں میں آپ کی بات نہیں کر رہی، میں کوئی جرنل ایک بات کر رہی ہوں. دوسری میں جو پوائنٹ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں کبھی بھی خواتین جو دیکھ رہی ہیں پروگرام، ان کو میں کبھی ڈسکریج نہیں کروں گی. ان کو آنا چاہیے اور اپنے رائٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ کس کا جنجال؟ اس کے شوہر کا یہ جو اور اس کی جو دیکھیں 2 باتیں ہیں. اس کا جو انہوں نے ابھی افینس بتایا کہ مرڈر ہوا ایک بچے کا، یہ ایک ایلیگیشن ہے. جی ٹھیک ہے، ایک ایلیگیشن ہے، ایک FIR ہے کہ اس کا ایک مرڈر ہوا. انفارچونیٹلی بہت دکھ کے ساتھ بات یہ ہے کہ اس بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے. اب بات ہے کہ کورٹس نے ممکنات کے اوپر سزا نہیں دینی، کورٹ نے دینی ہے شہادت کی بنیاد کے اوپر. اور یہ چونکہ میں نے FIR تو نہیں پڑھی، لیکن جو میری انفارمیشن ہے وہ ایک ان سین اکرنس ہے، مطلب اس کو وٹنس کوئی نہیں اس اکرنس کا. اس کا میڈیکل رپورٹ ایک اگر آئی ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کو تشدد کے ذریعے مارا گیا ہے. اب مطلب بہت تکلیف کی بات ہے. بات یہ ہے کہ جو ملزمان جن کے اوپر الزام دیا جا رہا ہے، ہم نے ان کو کنیکٹ کرنا ہے کہ انہوں نے کس طرح مطلب کنیکٹ ہوتے ہیں کہ واقعی انہوں نے مارا ہے. تو مطلب یہ سارا کام جو ایویڈنس کا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس ایویڈنس اسٹیبلش کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ اس کو کوئی کیپٹل سینٹینس نہیں مل سکتی. ان کو بالکل بڑی سے بڑی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. کنفیشن کے لیے تھانہ کلچر میں جو ذرائع استعمال ہوتے ہیں وہ یہاں کیوں نہیں استعمال ہو سکتے؟ اچھا بات یہ ہے کہ تھانہ کلچر کا جو کنفیشن ہے وہ قانون کے تحت پروہیبٹڈ ہے. اگر تھانے کے اندر کوئی کنفیس کرتا ہے تو وہ عدالت اس کو تسلیم نہیں کرتی. مجھے یہ بتاؤ بچے، ختیجہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس سارے مقدمے میں تم اپنے سابقہ شوہر کو معاف تو نہیں کر دو گی؟ نہیں. وہ وزن ڈالے گا تم پہ، بوجھ ڈالے گا؟ میں کس طرح سے معاف کر دوں گی جب اس نے اپنی دوسری بیوی سے کے ساتھ مل کے اس بچی کو مارا ہے. اچھا تمہاری دوسری بیٹی کس کے پاس ہے اب؟ وہ میرے پاس ہے. وہ مانگے گا تو یہ دے دو گی اس کو؟ نہیں کبھی بھی نہیں دوں گی. میں تو پنچایت بیٹھ گئی پھر بوجھ ڈالا تم پہ کہ دے دو بچی؟ نہیں میں نہیں دوں گی. اب میں کس طرح دے سکتی ہوں کہ میں تم سے پھر پوچھ رہا ہوں ایک دفعہ، تم اپنے شوہر کو معاف کر دو گی نا تو کیس ختم ہو جائے گا؟
نہیں میں کیوں معاف کروں گی, کیونکہ اس نے میری بچی کو, ایک بچی کو رہنے نہیں دیا تو دوسری میں بچی کیسے دے سکتی ہوں؟ معاف کرنا ایک الگ بات, لیکن وہ چیز ہے کہ جیسے ان کو پہلے سے اندازہ تھا کہ وہ پیدا ہونے پہ بچیوں کے خوش نہیں تھے, ان کو اگر پورے حوالے کر رہی ہیں تو وہ بندہ نفسیاتی مریض ہے. میں سب سے ایک رائے لوں گا, لیکن میں شازیہ پہلے آپ سے لوں, آپ کیا چاہیں گی کہ کیا آسانی ہو تاکہ آپ جیسے پیرنٹ جو ہیں وہ اور نہ ہوں؟ جو کسٹوڈیل پیرنٹ ہے نا اس کو اللہ میاں کا درجہ نہ دیں, اس کی بات کو ٹرسٹ نہ کریں, کیونکہ اس نے تو بچے کو بلیک برین واش بھی کرنا ہے, اس نے اپنے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالنا ہے, اس نے اس بچے کو چینج کرنا ہے. جیسے اس کے کیس میں ہوا کہ وہ مطلب سارا چیز کی رسپانسبلٹی اس کے اوپر ڈال دی, یہ سمجھ لیا گیا کہ وہ کر لے گا, لیکن اس نے نہیں کرنا. اس نے نہیں کیا, پتہ ہے کہ وہ نہیں کر. میرا آخری سوال آپ سے, ایک کمنٹ اس پہ کیجئے. یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ عدالتیں جو ہیں وہ شہادتیں دیکھیں گی, لیکن دیکھنے کا تصور یہ آیا کہ وہ جو 2 مقدمے میں نے آپ کو بتایا ان کا کچھ نہیں ہونا. میں نے اس کے بعد وہ بھی مقدمے دیکھے جن میں کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے گولی ماری گئی اور اس کے بعد باعزت بری کر دیا کیونکہ شہادتیں نہیں تھیں. میں یہ کہتی ہوں کہ بہت سارے پاکستان کو ایک خبر پتا ہوتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے, صرف عدالت کے ہر بات اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ایویڈنس کے بغیر باہر نہ اسلام مانے گا نہ قانون مانے گا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا جو انہوں نے پہلے کہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ باپ ہو یا ماں ہو, ان کو اپنی انا کو بچوں کے مستقبل کے لیے قربان کر دینا چاہیے. جی بالکل. اور اگر ایک رائے سب سے لے لو, میں ایڈ کروں گی خاتون کی بات میں کہ ایک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم پوری دنیا میں چل رہا ہے, اور ہم نے بہت جگہ پہ ریکمنڈیشن جوڈیشری میں بھی دی ہیں کہ اس سسٹم کو ادھر انٹروڈیوس کروایا جائے, اور اس میں پڑھے لکھے لوگ وکلا بھی ہو سکتے ہیں, وہ بیٹھ کے کیسز سیٹل کریں. اور دوسری بات ہے کہ ہم لوگ روز عدالتوں میں, ابھی ایک خاتون کا کیس میرے پاس ہے, اس نے سرنڈر کیا اور اس کے بعد وہ کسٹڈی کے لیے آئی, ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کے بچے آئے اور اس میں ہم نے خود بیٹھ کے دونوں پارٹیز کے وکلا نے, ایسا ممکن ہے کہ عدالت کی بجائے عدالت جو ہے وہ 5-7 گھر جو ہے اچھی اچھی جگہوں پہ لے لے اور بچوں کو وہاں ماں باپ سے ملوائے, رادر دین کہ وہ عدالت کی عدالت نہیں رہ سکتی, یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ بات ریاست کی ارینجمنٹس ہو سکتی ہے, اور وہ بھی ریاست کی ارینجمنٹس ہو سکتی ہیں. اور آپ کے خیال میں اس ماں کو جو کہ اس وقت وکٹم ہے اس کو کیا قدم اٹھانا چاہیے, اس کو کیا مشورہ؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ جو خاتون وکٹم انہوں نے FIR کروائی ہے وہ اپنے کیس کو پرسو کریں, اور جو بھی ان کے پاس میڈیکل ایویڈنس ہے یا کوئی انہوں نے کسی طرح سے کوئی ایسی کوئی وٹنس ہے جس نے خدا نخواستہ وہ جیسے بچے کے اوپر ایک بیٹی ہے, اگر وہ بیٹی اس کو آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں, اس کی وٹنس لے سکتے ہیں. کا بیان جو ہے وہ سنا جائے گا. اگر وہ دیکھیے میڈیکل رپورٹ بھی ہے, اس کے بعد پولیس انویسٹیگیشن بھی ہوگی, اس کے بعد ریکوریز بھی ہو سکتی ہیں, اس کے بعد جو ان کی اسٹیٹمنٹ ایکیوز کی آتی ہیں اس کے اوپر جا کے آرٹیکل غالباً 40 قانون شہادت ہے, اس کے اوپر جا کے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. تو ان کے پاس پورا حق ہے اپنے کیس کو ثابت کرنے کا. اور یعنی کہ ابھی جنگ کی ابتدا ہوئی ہے, ابھی جنگ لڑنی ہے, وہ ثابت کرنے کی. ابھی تو ہم دیکھیں بلال صاحب, ابھی ہم ایک خاتون کا موقف سن رہے ہیں, ہمیں ان سے ہمدردی ضرور ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ 100% ان کی بات جو درستی ہوگی, ہو سکتا ہے کہ ادروائز ہو. اس میں جو وکٹم ہے میرے خیال میں کوئی بھی وکٹم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بچے ہیں. یہ جو بچوں کی نفسیات ہے, جو بچی جوان ہوگی جو ایک بچ گئی ہے, میرے خیال میں اس کے لیے بھی ایک موت ہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس وقت وہ بچی جو میں اس کو شہید کہوں گی, بیچاری نے اتنا کچھ برداشت کیا ہے, اس نے اتنا ٹارچر لیا, اس سے کوئی اون ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. شی واز اے ریجیکٹڈ چائلڈ. وہ ایک شہید ہے, اس کو اللہ نے اپنے پاس ہی بلا لیا کہ میں تمہاری کفالت کرتا ہوں. دوسری بچی کو بچانا انتہائی ضروری ہے, ورنہ وہ بچی جس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے اس کو پیار محبت سے اپنے پاس رہنی چاہیے, ماں کے پاس کے باپ کے پاس, جو اسے اون کرتا ہے. اور وہ کیونکہ ماں نے اس کو پیدا کیا ہے, وہ اس کو اون کرے گی, وہ اس کو اپنے پاس اس طرح رکھے کہ اس بچی کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اس کی تربیت کرے, اس کے اندر سے وہ خوف نکالے, ورنہ وہ بھی بڑی ہو بھی جائے گی تو اس کے اندر جو خوف اور جو اس کی پرسنالٹی پرابلم, وہ ایک سائیکو مریض ہی بن جائے گی. پرنسپلی تو اصولی تو باپ کا رہنا چاہیے, لیکن اس کیس کے اندر خاص طور پہ ماں کا رہنا چاہیے. اس لیے کہ جہاں پہ ایک پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے وہاں پہ دوسری بچی کو بھیجنے کا جو ہے نا کوئی جواز ہی موجود نہیں, نہ منطقی طور پہ, نہ شرعی طور پہ, نہ قانونی طور پہ. وہ تو چلی گئی, لیکن اس کی ایک مشعل سمجھ کے اس کی روشنی میں باقی سب لوگ بھی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جن کے ارد گرد کے ایسے کوئی واقعات ہوئے ہیں, سب اپنا ایک سوشل ورکر کی طرح اپنا تھوڑا لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ سب کچھ ٹوٹنے سے بچائیں. اور بچوں کے بارے میں کہ بچے کل کا جو ہے وہ سرمایہ ہے, مستقبل ہے, اگر ان کو ہم نفسیاتی مریض بنائیں گے تو ہم معاشرہ نفسیاتی مریض ہوگا. بہت شکریہ آپ کا ربیہ, آپ کا شکریہ, بہت شکریہ آپ لوگ چیف لائے. آپ کے غم میں ہم شامل ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہے. شازیہ, یہ جو ساری گفتگو ہے نا, میری اس پہ صرف ایک رائے ہے
کہ آپ نکاح کریں یا طلاق کریں یہ آپ کے حق ہیں، لیکن خدا کے واسطے اتنا کردار اور ظرف پیدا کریں کہ جب اولاد آپ نے پیدا کر لی ہے تو آپ ان کے حقوق جو ہیں وہ اپنے ناکوں سے آگے جا کر دے سکیں. اگر آپ میں یہ کیفیت نہیں ہے تو خدا کے واسطے پھر نکاحوں سے بھی پرہیز کرو، تاکہ طلاقیں دینے کے بعد تم اتنے کم ظرف اور بے شرم نہ ہو جاؤ کہ تمہاری اولادیں مرنے کے بعد جو ہیں وہ پھر لوگوں کی گفتگو کا مزاج اور لقمہ بن رہی ہوں، اور وہ تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہاری بیٹیاں ہیں. شرم آتی ہے اس بات پہ کہ ہم عورت کی توقیر تو کرتے ہیں اور مری ہوئی بیٹیاں بیٹھ کے یہاں ہمیں اس لیے ڈسکس کرنی پڑتی ہیں کہ ان کی ماں کو انصاف دینے والا اس ملک میں کوئی جج ابھی پیدا نہیں ہوا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.